डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल यूनानी विज़डम के साथ। शुरू करते हैं। पिछली बार हम पढ़ रहे थे उमूर अल तबैया के बारे में और उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि उमूर तबैया क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसका डिवीज़न क्या है और उसके तहत कौन कौन से उमूर आते हैं और उनकी सीक्वेंसिंग क्यों है इस तरह से, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम बाकायदा शुरू करेंगे उमूर तबैया का पहला पार्ट यानी अरकान, इसकी वैल्यू, इसका क्लासिफिकेशन यूनानी के लिहाज से और थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन के लिहाज से कि इसका क्या रिलेशनशिप बन सकता है। ये उमूर तबैया, इसमें से 4 जो होते हैं उनकी बुनियाद मादा है और 3 जो है वो मादे पे बेस नहीं है, यानी मादा उनका बुनियाद नहीं है। लेकिन जो 4 हमारे उमूर हैं जिनकी बुनियाद मादा है, अगर ये उमूर ना होते तो बकिया 3 भी वजूद में ना आते। तो इसलिए ज़्यादा अहमियत इनकी है जो 4 मादे पे मुश्तमिल हैं। लेकिन हम उसी सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में तिब के अंदर इनका बयान मौजूद है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि अरकान पहला इसमें आएगा हमारे लिए, दूसरा अखलात के बारे में बात की जा रही है, यानी ये चारों वो हैं जो मादे पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, दीज आर द फिज़िकल एंटिटीज़ और हैव फिज़िक्स। पिछली बार भी हमने यही बात करी थी। जबकि इसमें जो 3 इसके दीगर हिस्से जो हैं, वाइल्ड, टेम्परामेंट की जहाँ तक बात की जाती है तो ये मेटाफिज़िकल है। पावर जो है हमारी एक एनर्जी है हमारे जिस्म की, और अलामत जो है या अर्ज़ जो हैं वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन है इन सारी चीज़ों का। तो कुल मिला के 7 हैं और कुल 7 उमूर तबैया हैं। ठीक है, और हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरकान, सबसे पहले अरकान रुकन की जमा है और तिब में इसको उस्तुक़ुस्सात भी कहा गया है। उस्तुक़ुस्सात के मानी यही होते हैं बिल्कुल बुनियादी, बिल्कुल इब्तदाई, इनिशियल। तो इस ज़िम्न में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन कह सकते हैं, तारीफ़ कह सकते हैं अरकान से मुतल्लिक कि वो क्या मुतय्यन की जा सकती है। उस्तुक़ुस्सात आर बेसिक, ये बिल्कुल बुनियादी हैं। वेरी इनिशियल, बिल्कुल बुनियादी हैं। सिंपलेस्ट है, सबसे आसान, सबसे सिंपल फॉर्म है इसकी एलिमेंट्स की। विद डिफरेंट शेप, साइज़, स्टेटस, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ सबकी जुदा होती है एक दूसरे से। इट possesses 4 मेजर फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज़, ईच ऑफ देम आर डिफरेंट एंड अपोजिट, यानी हर एक इसमें से अलग होता है, जुदा होता है, लेकिन अपोजिट भी होता है। यानी जो 4 हमारे पास क्वालिटीज़ बताई गई हैं, 4 प्रॉपर्टीज़, जो 4 प्रॉपर्टीज़ है जो एक दूसरे से अपोजिट है, इसमें इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी पसेस करता होगा हर एलिमेंट। ठीक है, ये इसका मतलब है। इस लिहाज से इन चारों में से किसी न किसी एक को इनकी खुसूसियत के ज़िम्न में, कैटेगरी में मौजूद रहना ज़रूरी है। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन कंपोजिशन इट कंट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ टू फॉर्म न्यू थिंग्स बाय लूजिंग ऑन आइडेंटिटी और टू गेन अ यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी। ठीक है, यानी जब कंपोजिशन बनाते हैं ये एक नई चीज़ बनाते हैं, या तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करते हैं या दूसरों से गेन करते हैं। और गेन और लूज़, इस दोनों जो प्रोसेस है, इन सब के बीच में एक नई यूनिफॉर्मिटी या इन सब को मिला करके एक यूनिफाइड प्रॉपर्टी डेवलप होती है, या इसको होमोजेनिटी भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है इसके अंदर। इसी तरह दे आर ऑलवेज सीक रीगेन ऑन आइडेंटिटी, यानी इन एलिमेंट की या अरकान की ये स्पेशलिटी है, खुसूसियत है कि ये हमेशा तलाश में रहते हैं अपनी आइडेंटिटी की,
یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی نیچرل آئیڈینٹی ہے، پراپرٹی ہے، یہ اسی پہ ریمین رہیں. تو اس کے لیے ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں. ان کی یہی تلاش، یہی جستجو ان کو کچھ بنانے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور پھر یہی تلاش، یہی جستجو چیز کو توڑنے کے لیے، بریک ڈاؤن کرنے کے لیے، پیٹریفائڈ کرنے کے لیے یا فساد کے لیے بھی آمادہ کرتی ہے. thus petrified and dispersed and gain on previous identity and individuality as basic استقصات آفٹر ڈیکینگ. اور فساد جو ان کے اندر ڈیکینگ ہوتی ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ اپنی پہلی جو خصوصیت تھی، پراپرٹی تھی، اسی پہ آ کر کے یہ ریمین رہتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ ارکان کی جو 5 امپورٹنٹ پراپرٹیز یا اسپیشلٹی جو پائی جاتی ہے ان کے اندر، یہ یونانی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. ابھی اس میں ماڈرن کا کنسیپٹ ہم نے نہیں ڈالا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں مختلف لوگوں نے، کچھ جو اسپیشل لوگ ہیں طب کے، صرف انہی کے بارے میں بات کریں گے اختصار کی وجہ سے، نہیں تو یہ لیکچر بہت لیندی ہو جائے گا. اور جو مین بات ہے، جو مین پوائنٹس ہیں، صرف اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جائے گا. ارکان are type of few simple elements which are the founding partner of the body. یعنی ارکان جسم کے وہ سب سے سمپل اور سب سے بنیادی اجزاء ہیں جو جسم کے مین پارٹنر ہیں. یعنی اگر یہ آپس میں حصہ داری کرتے ہیں تو جسم بناتے ہیں. جسم کو بنانے کے لیے ان کی حصہ داری لازم ہے. which aren't divisible, more simpler forms which bonding each other to form a new thing in the universe. یہ القانون بات ہے. طبا کا نظریہ تھا کہ ذرات جو ہیں کہلاتے ہیں، عنصر کہلاتا ہے، یا عنصر ہی جو ہیں وہ ذرات ہیں. کچھ لوگوں نے ذرات کو کہا تھا کہ یہ ڈویزبل نہیں ہے، ان کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ہم ایٹم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں اطباء کی بات غلط لگتی ہے کہ وہ ڈیویزبل نہیں تھا. لیکن اگر ہم اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا جز جو ڈیویزبل نہیں ہوتا ہے، جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فعل و انفعال کرتے ہیں، تو ایک نئی چیز بناتے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ بات بھی اپڈیٹڈ لگتی ہے. اور اگر ڈویزبل ہیں بھی ایٹم، تو جو اس کے سب ڈویژن ہیں، سب پارٹس ہیں، سب پارٹیکلس ہیں، ان کا وہ بھی ہماری اس تعریف کے اندر سما جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. تو اس لیے طب کا نظریہ یا اس کا کنسیپٹ ایسا کنسیپٹ ہے کہ میڈیسن یا سائنس کتنی بھی ایڈوانس ہوتی رہے گی، یہ سارے ایڈوانسمنٹ اور ساری نیو انفارمیشن ہمیشہ اس لائق رہے گی کہ طب کے جو بیسک فنڈامنٹلس ہیں اس کے اندر وہ بالکل اس کا اطلاق صحیح ثابت ہوگا. بہت کم ایسا موقع ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے یا ایک دوسرے کو یہ کنٹراڈکٹ کریں گے. بات کریں کہ وائی ایلیمنٹ آر 4، کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹس 4 ہیں؟ کیا واقعی 4 ہیں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. Common writing trend in that era, physicians and scholars preferred easy and comprehensible concepts rather than complicated or conflicted literature. یہ اس زمانے کا ٹرینڈ تھا. چونکہ نالج بہت ایڈوانس تھی، لکھنے پڑھنے کا ماحول تھا، بحث و مباحثہ، مدلل جواب اور سوال کا سیشن جاری رہتا تھا. تو یہ ایڈوانسمنٹ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اس پیٹرن کو یا اس ٹرینڈ کو ایجاد کیا کہ کون سی بات کیسے پریزنٹ کی جائے، یا پریزنٹیشن کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے جو معیاری ہو اور جو قابل قبول ہو. بہت سارے گروپ نے کہا تھا کہ ایلیمنٹس، عناصر یا ارکان بے شمار ہیں. لوگوں نے سوچا کہ بے شمار ارکان کا نام دینا اور ان کے بارے میں اسپیسیفائی کرنا یا ان کا اسپیسیفیکیشن کرنا ڈیفیکلٹ کام ہے.
اور یہ بات بالکل پروون تھی کہ کیفیات 4 ہی ہیں، یہی 4 صورتحال ہیں جن کی وجہ سے چیزیں آپس میں ملتی ہیں، بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ ہم بے شمار ایلیمنٹس کے پیچھے پڑیں اور ان کا اسپیسیفیکیشن کریں، اس سے زیادہ بہتر اور انڈرسٹینڈیبل اور پریزنٹیبل یہ چیز تھی کہ اس کو 4 ایکسیپٹ کر لیا جائے کیٹیگریز کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے کیٹیگریکل کلاسیفیکیشن کر کے ارکان کو، ایلیمنٹس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا بائی دا نیچر آف دا بانڈنگ اینڈ کمبائننگ ٹوگیدر اینڈ ٹو فارم سم کمپاؤنڈ اور فارمولیشن۔ تو یہ طریقہ جو ہے ٹرینڈڈ ہوا اور اسی کو ایکسیپٹ کیا گیا اور یہی معیاری سمجھا گیا، اسی لیے آج تک یہ ٹرینڈ قائم ہے اور باقی ہے۔ نے یہ بات کہی کہ اس زمانے میں یہ ٹرینڈ تھا۔ although many thoughts were claimed about the existence of the many uncountable matters in the universe, most of them emphasized the significance of the 4 elements. They argued that each compound requires certain wet matter to get a shape. انہوں نے اس کے لیے یہ دلائل دیے کہ کچھ میٹر ہمیں لکوڈ چاہیے تاکہ کسی شیپ کو حاصل کیا جا سکے۔ جب تک کوئی چیز لکوڈ نہیں ہوگی وہ کوئی شیپ نہیں لے سکتی۔ یہ بالکل کامن بات ہے اور بالکل جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی اگر میٹر یا میٹل سمجھ لیجیے کہ میٹل کو جب تک کہ ہم پگھلاتے نہیں ہیں، لکوڈ نہیں کرتے اور کسی مولڈ میں نہیں ڈالتے، تب تک وہ شیپ نہیں لے سکتا۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں لکوڈ تو چاہیے یا کسی اور ایسے میٹیریل کو ہمیں اس کو ایک شیپ دینا ہو تو ہمیں اس کو یا تو اس کے اندر کچھ لکوڈ مکس کرنے کی ضرورت ہے یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لکویفائی کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ان اے بیلنس وے۔ لیکن یہ لکویفیکیشن یا یہ ان کی جو رطوبت ہے یہ بیلنس ہونی چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ میٹیریل بہہ جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سیلان آ جائے، اتنا نہیں چاہیے۔ سو اٹ ریکوائرڈ سم ڈگریز آف ڈرائنس، اس کو سیلان سے روکنے کے لیے کچھ اس کے اندر ڈرائنس کی بھی ضرورت ہے، کچھ اس کے اندر ڈرائی پارٹ چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرائنس کا بھی کنسیپٹ یہاں پورا اترتا ہے۔ فار دا فارم ٹو انڈیور لانگر، یعنی کوئی شیپ بنا لے اور اس کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں لانگر پیریڈ کے لیے، کوئی شکل بنا لی، اس کو ہمیں زیادہ دنوں تک باقی رکھنا ہے، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے پختہ کرنا ضروری ہے، اور یہ پختہ تب ہوگا جب اس کو ہم جو ہے کچھ ہیٹ پہنچائیں گے۔ تو آن دیٹ ٹائم اٹ ریکوائر سم ہیٹ، دس ہیٹ ہیڈ ٹو بی اپروپریٹ، اور یہ ہیٹ بھی اپروپریٹ ہونی چاہیے، انف ہونی چاہیے، ناٹ مچ اینڈ ناٹ لیس۔ اگر بہت زیادہ ہوگا تو وہ چیز برن ہو جائے گی، اور اگر کم ہوا تو وہ چیز پوری پختہ نہیں ہوگی، کچی رہ جائے گی، اور اس کے ٹوٹنے کے لیے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے، یا اس کی ڈیوریبلٹی جو ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ تو سیم تھنگ از آلسو ہیئر، جسٹ انف ٹو میک دیم اسٹرانگ ناٹ برن دیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اطباء نے جسٹیفیکیشن دیا ہے کہ ہمیں ارکان 4 کیوں ہونے چاہیے یا وہ 4 کیوں ہیں، اور ان کی کیٹیگریز کو اس طرح سے انہوں نے کلاسیفائی کیا۔ اور اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دا ہیومن باڈی از کمپوزڈ آف 2 فنڈامنٹل اسپیکٹس۔ اب انسانی جسم کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم ایک نارمل اور جنرل بات کر رہے تھے تمام یونیورس کے لحاظ سے، اب ہم اسپیسیفک بات کر رہے ہیں انسانی جسم کے لحاظ سے کہ آخر انسانی جسم کو ایلیمنٹس کی کیا ضرورت ہے، کتنی ہے اور کیسے ہے۔ تو دا ہیومن باڈی از کمپوزڈ آف 2 فنڈامنٹل اسپیکٹس۔ سب سے پہلے ہے کہ مادہ، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ مادے کی ضرورت ہے، میٹر ہی سب کچھ ہے، یہ اس کا فزیکل یا باڈی پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ باڈی پرووائڈ کرتا ہے فزیکل سبسٹینسز یا ایلیمنٹس۔ مادہ جو ہے کسی بھی چیز کا اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے یا اس کو باڈی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صورت، فارم۔
صورت چاہیے ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو ایک صورت دینی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا، صورت کے بارے میں پچھلی بار جب ہم اعضاء متشابہ پڑھ رہے تھے، ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ ہر سیل کی ایک صورت ہے، ہر آرگن کی ایک شکل ہے، ہیومن باڈی کی ایک شکل ہے، یہاں تک کہ پورے انسان کی بھی ایک پرٹیکولر شکل ہے۔ دا شیپ، اسٹرکچر اینڈ آرگنائزیشن دیٹ گیو اے باڈی اٹس اپیرنس اینڈ فنکشنل ڈیزائن، یہ فنکشنل ڈیزائن بھی تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب شیپ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ فنکشنل ڈیزائن ہے جس کے تھرو اس سے پرٹیکولر کام لینا ہے۔ This distinction highlights both the material composition and the defining form that together constitute the human body، یعنی دونوں چیز جب ملتی ہے تبھی انسان کا جسم وجود میں آتا ہے، نہیں تو یہ ناممکن تھا بنا میٹر کے، اور اگر میٹر بھی ہوتا اس کو اسپیشل شیپ نہیں دیا گیا ہوتا تو بھی بے سود تھا۔ ٹائپس آف استقصات کیا ہیں؟ طب میں بہت زیادہ اس کی اقسام بیان کی گئی ہے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقے سے، انسان کا جسم بنانے کے طریقے سے، انسان کی ضروریات کے طریقے سے، انسان کو پھر اگین ریپروڈیوس کرنے کے طریقے سے، انسان کی غذا اور خوراک کے طریقے سے، اور اس کی پرفارمنس کے طریقے سے۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے سمجھنے کے لیے جو کامن ہے، جو ہمارے ضرورت کا ہے، یعنی طب کے نقطہ نگاہ سے کس کی ویلیو زیادہ ہے، ہم اس کو صرف سمجھیں گے۔ اکارڈنگ ٹو دا ایگزسٹنگ کیٹیگریز، جنرل کنسیڈریشن اس کا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم جنرل کنسیڈریشن کی بات کریں گے۔ فزیشین مسٹ کنسیڈر اٹ آتھینٹک اینڈ دیز آر فور، یعنی طب میں یہ کہا گیا ہے کہ فزیشین کو چاہیے کہ وہ اس کو 4 ہی مانے، یہی آتھینٹک ہے اور یہی پروون ہے۔ اس زمانے میں جتنے نالج تھے اس کے بعد یہی بات پروون تھی کہ 4 ہیں، کیونکہ اگر 4 کو مان کے چلیں گے تو پریزنٹیشن ایزی ہو جائے گا، ادروائز کمپلیکسٹی کا شکار ہو جائے گا، اور کمپلیکسٹی جو ہوتی ہے وہ کسی بات کو کلیئر نہیں ہونے دیتی۔ 2 آف دیم آر ویک اینڈ لائٹ اینڈ 2 آف دیم آر ہائیلی گریویڈ، بھاری ہوتے ہیں، ہیویلی ان دا ویٹ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا ایک بار کہ جب کیفیات کا تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے جو 4 عناصر ہیں اس میں 2 ایسے ہیں جو بھاری ہیں اور 2 ایسی چیز ہے جو ہلکی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 آف دیم آر ویک اینڈ لائٹ، وہ کمزور بھی ہیں اور ہلکے بھی ہیں، 2 اس میں سے بھاری ہیں اور مضبوط ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ ویک اینڈ لائٹ آر ایئر اینڈ فائر، ٹھیک، اور لائٹ ایئر ہے اور دوسرا فائر ہے، جبکہ وائل ہیوی اینڈ سالڈ آر واٹر اینڈ ارتھ، ٹھیک ہے، پہلے واٹر ہے پھر ارتھ ہے، اسی طرح ایئر اور فائر، یہ دونوں۔ تو اس میں 2 سبک ہیں اور 2 ثقیل ہیں، اسی لحاظ سے ان کا کنسیپٹ بنتا ہے۔ جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ جلدی متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایئر اور فائر یہ جلدی متاثر ہوتے ہیں، یہ تبدیلی کو جلدی قبول کرتے ہیں، جلدی انفلوئنس میں آتے ہیں، اور یہ جلدی دوسری چیزوں کو بھی اپنے انفلوئنس میں لے لیتے ہیں، یعنی ان کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں۔ جبکہ واٹر اور ارتھ یہ تھوڑے سے بھاری ہیں، ان پہ اثر انداز کوئی بھی چیز تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، واٹر پہ تھوڑا کم لیتی ہے، ارتھ پہ یا جو میٹیریل ہوتے ہیں سالڈ ان پہ اور زیادہ ٹائم لیتی ہے۔ تو یہ کیٹیگریکل طریقے سے ہیں، ہم اس کو کیٹیگرائز کر کے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، ان کی ساری پراپرٹیز کو اور ان کا جو اثر وہ قبول کرتے ہیں یا جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک لمبا کام ہے، یہ علم جو کیمسٹری کا حصہ ہے اور بایو کیمسٹری کا بھی، کے لیے ہی تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیتے ہوئے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہلکی ہے اور جلدی متاثر ہوتی ہے۔ حالانکہ ایلیمنٹس 4 ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ سنگل ایلیمنٹ نہیں مانے گئے۔ فائر کے بارے میں بھی اطباء کا خیال ہے کہ یہ خود ایک مرکب ہے،
یہ خود ایک مرکب ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ فائر از ہاٹ اینڈ ڈرائی, اٹس ہیٹ ڈمینشز, which is proof that fire itself is composed of opposing elements. یعنی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. جب ہم پانی ڈالتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اس کو بجھا سکتے ہیں یا اس کی ہیٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں, یعنی اس پہ افعال کیے جا سکتے ہیں. یہ منفعل ہوتی ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر یہ تنہا ہوتی اور ایک ہی مادے سے بنی ہوتی تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. کوئی چیز تبھی ختم ہوتی ہے جب وہ کمپوزڈ ہوتی ہے کسی چیز سے, اس کے اندر کمپوزیشن ہوتا ہے. تو جب کوئی چیز کمپوزٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈی کمپوزڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آگ گرم خشک ہے, اردو میں یہ ہے کہ آگ گرم خشک ہے. آگ کی حرارت کا ثبوت یہ ہے کہ جو آگ ہمارے پاس ہے باوجود یہ کہ وہ دوسری متضاد چیزوں کے ساتھ مخلوط ہے جس سے کہ اس کی حرارت ٹوٹ جاتی ہے. یعنی یہ کمپوزٹ ہے, کوئی ایسی چیز اس کے اندر موجود ہے جو جب ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ہیٹ جو ختم ہونے لگتی ہے اور یہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی حرارت. تو یہ بڑا بڑھیا کانسیپٹ ہے اور بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اس پہ جو ہے پوری تھیوری جنریٹ کی جا سکتی ہے. دا ہیٹ آف فائر ڈیمینشز اور بریکس ان دا سیم وے ادر ایلیمنٹس آلسو لوز دیئر اسٹرینتھ اور بریک ڈاؤن آفٹر کمبائننگ ود اندر ایلیمنٹس. اب یہ اگزامپل دے کر کے یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے آگ ڈیمینش ہو جاتی ہے, بریک ہو جاتی ہے, اسی طرح دوسرے ایلیمنٹس بھی وہ بھی جو ہے اپنی پاور کو, اسٹرینتھ کو لوز کر دیتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں آفٹر کمبائننگ ود another ایلیمنٹس. جب یہ کسی دوسری چیز سے جڑتے ہیں تو کوئی دوسرا ایلیمنٹ ان کے ساتھ اگر جڑتا ہے تو یہ ان کی پاور بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بات کا اظہار ہے. میٹابولزم آف تھنگس ٹینڈز ٹو کنورٹ ایزیلی ٹورڈز دا ایلیمنٹ آف اے سملر کوالٹی کمپیئر ٹو این اپوزنگ ایلیمنٹس. یہ اس کا جسٹیفیکیشن ہے یا ایکسپلینیشن ہے اس کی پراپرٹیز کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے. اس کا استحالہ ہم کیفیت عنصر کی طرف بمقابلہ مخالف عنصر کے آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کیفیت عنصر کی طرف کسی چیز کا استحالہ زیادہ کوئک, زیادہ ایزی اور زیادہ ممکن امکان کی حد تک آسانی سے ہوتا ہے. جبکہ اگر کوئی چیز زیادہ دور ہے, بعید ہے اور اجنبی ہے تو اس کی طرف اس کا استحالہ ہونے میں ٹائم لیتا ہے یا ٹائم لگتا ہے. یہاں یہ کنسیپٹ نکل کے آتا ہے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ ایسا ہوتا ہے کہ استحالہ ہم کیفیت عنصر کی طرف بمقابلہ مخالف عنصر کے آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ بات اجزاء کے بریک ڈاؤن ہونے کی ہو رہی ہے, لیکن اجزاء کا ملنا باہم اور ان کا بریک ڈاؤن ہونا بھی وہ اجزاء کی شیپ اور اس پہ اتنا زیادہ ڈٹرمن نہیں کرتا. ان کی جو کیفیت ہوتی ہے کیفیت پہ ڈٹرمن کرتا ہے. ہم نے کیفیات کے تذکرے میں پڑھا تھا کہ ری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے ایلیمنٹس کی وہ کس پہ بیس کرتی ہے. یہ ری ایکٹیویٹی جب ہم پیریوڈک ٹیبل پڑھتے ہیں تو اس ضمن میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے کئی سارے اصول ہیں. اگر ہم اس اصول کو ازبر کر لیں, پڑھ لیں, تو میرے خیال میں یہ والا کانسیپٹ بڑا آسان ہو جائے گا ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ اطباء نے کون سے کانسیپٹ کی جانب اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اتنا زیادہ ایکسپلینیشن نہیں تھا کیونکہ ایٹم کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا, اس کا ویژولائزیشن نہیں ہوا تھا. تو اس لیے ری ایکٹیویٹی جو آج کے دور میں کیمیاوی انالیسس کے بعد جو اس کو سمجھا گیا اس طریقے سے نہیں بتا پائے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ کانسیپٹ کتنا بڑھیا موجود ہے. کانسیپٹ تو سارا ہی موجود ہے نا, ان ساری چیزوں کا, ری ایکٹیویٹی کا, ان کے ملنے کا, باہم ٹوٹنے کا, ٹوٹ کے پھر اپنی پوزیشن پہ آنے کا, اور پھر ایک کسی نئے کمپاؤنڈ کو بنانے کے لیے مستعد ہو جانے کا. تو جو بیسک کانسیپٹ ہے چاہے کسی بھی علم کا ہو وہ اپنی جگہ مسلم ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. تھیوری آتی رہیں گی, اس میں کچھ چینجز آتے رہیں گے, تھوڑے موڑے اس میں کچھ ایڈیشن ہوگا, کچھ اس میں سے چیزیں مائنس کی جائیں گی,
لیکن بیسک کانسیپٹ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اب اطباء نے یہ کہا تھا کہ عناصر 4 کیوں ہیں یا ان کی 4 کیٹیگریز ہی کیوں ہیں، تو ابھی ذکر کیا کہ کیفیات ان کی بنیاد تھی۔ کسی چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کیفیات انہوں نے بنیاد بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیفیات کو لکوڈ، سالڈ یا جیسے گرم اور ٹھنڈا، اس کو کیسے ہم آج کے دور میں کیسے ثابت کریں کسی کے سامنے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ سوکھی ہے، یہ تر ہے یا گیلی ہے۔ تو اس کے لیے ہم بہت چھوٹا سا ماڈل تیار کر سکتے ہیں، اور یہ سب چیزیں روزمرہ کی ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، ہم اس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ ہماری زندگی میں شامل ہو گیا کہ ہم اس پہ اپنے ذہن کو فوکس نہیں کرتے، ہم اس کو انالائز کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ بہت نون چیز ہو گئی، کامن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل پانی ہم نے لے لیا، ٹھیک ہے، تو پانی کو اگر ہم نے لیا، یہ ہم نے W یہاں لکھا ہے واٹر کے، یہ اسٹینڈرڈ ہے اس کا، لکوڈ کا اسٹینڈرڈ واٹر ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ لکوڈ کا اسٹینڈرڈ واٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو واٹر میں ہم نے 1% کوئی ڈرائی چیز مکس کر دی، اس کا جو ڈرائینس ہوگی ان کمپیریزن ٹو واٹر کے بڑھ جائے گی، تھوڑی سی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس میں ہم نے 5% اور ملا دیا، فار ایگزامپل 5% اور شامل کر دیا، ہم نے 5% ڈرائینس اور ملا دی، تو یہ 1% جو ہوگا یہ 5% کے مقابلے میں رطب کہلائے گا، جبکہ یہ 1% جو اسٹینڈرڈ واٹر کا لیول ہے یا اس کے لکوڈ اسٹیٹ ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہمارا تھوڑا ڈرائی کہلائے گا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں یہ زیادہ ڈرائی کہلائے گا۔ پھر ہم اس کو 10% کر دیں تو یہ 10% اس کے مقابلے میں زیادہ ڈرائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 20% کرتے ہیں تو یہ 20% اس کے مقابلے میں زیادہ ڈرائی ہوگا۔ اسی طرح سے ہم 40% کر لیں، اسی طرح 50%، 60%، 80% اور 100% تک، ٹھیک ہے۔ 100% کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی سالڈ چیز لے لی، اس میں پانی کی کوئی مقدار ہم نے شامل نہیں کری۔ پانی کا جب ہوگا تو اس سے کمپیئر کر کے ہم کسی چیز کو بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی لکوڈ ہے، کتنی پتلی ہے، کتنی رواں ہے اور کتنی اس کے اندر خشکی ہے، ٹھیک ہے، ریشیو ہے۔ لیکن اگر ہمیں خشکی کو اگر ہم نے مان لیا ڈرائینس کو کہ یہ ڈرائی ہے بالکل، ٹھیک ہے، 100% ڈرائینس ہے، اب اس میں کوئی ہم نے پانی کا مادہ نہیں شامل کیا، تو پھر یہ جو ڈرائینس ہے یہ فردر، یہ والی ڈرائینس، یہ ڈرائینس اور ساری جو ڈرائی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہے، جتنے بھی میٹیریل ہے، جتنے بھی مادہ ہیں، ان سب کی ڈرائینس کو پھر آپس میں کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی ایک ڈرائینس کو ہم اسٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں اور اس کو اسٹینڈرڈ بنا کے پھر باقی جو ڈرائی آئٹم ہوں گے وہ کمپیئر کر کے پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے کمپیریزن میں، تناسب میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ڈرائی ہے، یہ کم ڈرائی ہے، یا اس کے اندر رطوبت ہے۔ تو یہاں رطوبت اور ڈرائینس جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے، ویٹنس اور ڈرائینس جو بھی ہے، یہ ان کمپیریزن ٹو ہے، ایک دوسرے کے تناسب میں۔ یہی طب کا بھی تصور ہے، ہمیں جب بھی پڑھنا ہوگا، جب بھی دیکھنا ہوگا کسی چیز کی رطوبت کو یا خشکی کو یا اس کی حرارت کو، برودت کو، وہ کمپیریزن میں دیکھنا ہے۔ سنگل اگر اینٹیٹی کے طور پہ اس کو دیکھیں گے تو اس کا کوئی اینٹیٹی نہیں ہے، کوئی اس کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل کے دور میں ماڈرن سائنس میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھنڈی نہیں ہوتی، گرم نہیں ہوتی، خشک نہیں ہوتی اور رطب نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے، ریکوائرڈ اے لکوڈ کمپوننٹ۔ ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کسی بھی چیز کو بنانا ہو تو اس میں ہمیں لکوڈ دینا پڑتا ہے۔ جیسے آٹا ہی گوندھنا ہے، مان لیجیے آٹا ڈرائی ہے، میں اس کا کچھ نہیں بنا سکتی۔ اگر میں اس میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا گوندھ لوں تو جتنا میں پانی ڈالوں گی اسی طرح قدر سے، تناسب سے اس کی ڈرائینس کم ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مختلف قسم کی چیزیں بنانے کے لیے اسی تناسب سے اس میں پانی ڈال کے اس کو گیلا کرنا ہوتا ہے یا گوندھنا ہوتا ہے۔ تو فار ایکسیپٹنگ اے شیپ، اگر شیپ دینا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اتنا پانی ڈالیں کہ کوئی چیز بن جائے اور اس طرح سے وہ گندھ جائے یا اس کی جو کنسسٹنسی ہے ایسی ہو جائے کہ جب ہم اس کو کوئی شیپ دینا چاہیں تو اس شیپ میں ڈھل جائے۔
اس میں ریشیو ہے، ہم اس ریشیو کو اسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا اس میں لکوڈ اور کتنا ڈرائی ملاتے ہیں تو وہ چیز کسی شیپ کو قبول کر سکتی ہے، اور اگر قبول کر لیتی ہے تو کتنی دیر تک وہ شیپ باقی رہتا ہے، یہ پرنٹ اس پہ باقی رہتا ہے یا مٹ جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ اور اگر باقی رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس کی ہارڈنیس کو کتنا اور زیادہ مینٹین یا بنا کے رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، بٹ ناٹ ایکسیسولی۔ یہی بات یہاں پہ بھی ابھی پیچھے بھی ہم نے یہ کہا تھا، رادر ماڈریٹلی، کہ ماڈریٹلی اگر ہم نے اس میں ڈرائینیس ملائی ہے یا پانی ملایا ہے تو وہ شیپ کو قبول کر سکتا ہے،